जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज 27वीं साल गिला है, यानी 27 साल पहले हम थोड़े से लोगों ने यहाँ हॉलीडे इन लाहौर के अंदर अपनी पार्टी को लॉन्च किया और कोई भी ये नहीं समझता था कि ये कभी भी पार्टी कामयाब होगी। तो जो अभी आप सब बैठे हुए हैं और हमारा नौजवान सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ में हमारे नौजवान हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमने 27 साल पहले पार्टी शुरू की तो ज़्यादातर कोई 14 साल तक हमारा मजाक उड़ता रहा था। पहली इलेक्शन हुई 97 में, नई नई पार्टी थी, एक सीट भी नहीं मिली। दूसरी इलेक्शन 2002 में हुई, एक सीट मिली और ज्यादातर लोगों ने समझा कि अब ये पार्टी अब खत्म हो जाएगी और बड़े लोग छोड़ गए। ये भी मैं आपको बता दूं, पहली इलेक्शन में लोग जमा हुए, इलेक्शन हारे, 90% लोग छोड़ गए। दूसरी इलेक्शन हुई, फिर हारे, 95% लोग छोड़ गए। तो थोड़े से लोग रह गए थे हमारे 2002 इलेक्शन के बाद। फिर आहिस्ता आहिस्ता 3-4 साल के बाद फिर पार्टी बनाने की कोशिश की और फिर जब 2008 का इलेक्शन हमने बॉयकॉट किया तो लोगों ने फिर समझा कि अब ये पार्टी खत्म। हमने अपने उस वक्त आजाद अदलिया के लिए इलेक्शन को बॉयकॉट किया और जब एक दफा इलेक्शन से बॉयकॉट करते तो लोग समझते पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन 2013 में पहली दफा पार्टी ने सीटें ली, पख्तूनख्वा की हुकूमत हमने संभाली और उसके बाद 2018 का इलेक्शन हम जीते। 3.5 साल हमने गवर्नमेंट में गुजारे और पिछला 1 साल, अभी फैसल आप बात कर रहे थे कि हमारा सबसे मुश्किल टाइम कौन सा गुजरा है। जो पार्टी पहला इलेक्शन हार जाए और एक सीट भी ना मिले तो उसका मुश्किल वक्त उधर से ही शुरू हो जाता था, क्योंकि लोग आपके पास कौन आता है किसी पार्टी में जिसकी एक सीट भी नहीं है। उसके बाद दूसरा इलेक्शन, जब दूसरा इलेक्शन सिर्फ एक सीट मिली तो लोगों ने समझा कि अब ये पार्टी खत्म हो गई। आप और जो कई हमारे पार्टी में आ भी रहे थे वो भी भाग गए और फिर आहिस्ता 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 जब 2008 में कोई हमारी थोड़ी पार्टी बनने लगी, हमने बॉयकॉट कर दिया। फिर लोगों ने समझा पार्टी खत्म हो गई है और फिर 2010 के बाद एक अवाम के अंदर पहली दफा तहरीक इंसाफ के नजरिए का शऊर आना शुरू हुआ। तो मैं आज आप सब अपने नौजवानों को, हमारी ख्वातीन को जो सारे पाकिस्तान में ये देख रही हैं, हमारी 27वीं सालगिरह के आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि हमारा पार्टी बनाने का मकसद क्या था। और फिर 2011 में जो एक हमारा मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ, उस सारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा हुआ कि कोई भी ये नहीं समझ रहा था कि मीनार पाकिस्तान एक पार्टी भर देगी। ये याद रखें कि अभी तक ये दोनों बड़ी पार्टीज ये अभी तक मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकी। नून लीग, नवाज शरीफ कहता हम पंजाब और लाहौर की पार्टी हैं, लेकिन नवाज शरीफ आज तक मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सका। तो जब 2011 में हमारा जलसा हुआ तो वो पहली दफा पाकिस्तान के सियासतदान जो थे, जो ज्यादातर हमारा मजाक उड़ाते थे, जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं, उनको पहली दफा नजर आया कि ये तो अवाम इस पार्टी के साथ आ रही है। तो फिर हमारे अंदर इलेक्टेबल्स ने आना शुरू किया, जिनके हल्के थे, जो अब तक जकड़े हुए थे दो पार्टीज के बीच में। तो कई उनमें से वो तंग थे दो पार्टी से। ये खानदानी पार्टीज जो दो बनी हुई थी, जरदारी भुट्टो और दूसरी तरफ शरीफों की, तो लोग इनसे तंग आ चुके थे। तो कई लोगों ने तब आना शुरू किया। वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे थे कि वो समझते थे कि तहरीक इंसाफ जीत ही नहीं सकती,
اور اس کے بعد پھر ہماری ایک اور سٹرگل شروع ہوئی. لیکن جو ہمیں 2013 میں پختونخوا کی حکومت ملی، یہ یاد رکھیں کہ پختونخوا کا ریکارڈ ہے کہ وہ دوسری باری نہیں گورنمنٹ کو دیتے. ہم وہ پہلی پارٹی تھی جس نے دوسری باری صرف گورنمنٹ نہیں بنی، 2/3 اکثریت دی پختونخوا کے لوگوں نے. اور اس کے بعد 2018 میں ہم الیکشن جیت گئے. تو میں پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سب کے لیے میں 2-3 چیزیں آج کہوں گا، اس کے بعد میں آپ کے سوال بھی لیتا رہوں گا. لیکن جو میں آپ سے اصل بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے جب 2018 کا ہم الیکشن جیتے تو مسلسل انہوں نے یہ جو چوروں کا جو یہ ٹولہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ سلیکٹڈ حکومت ہے کہ یہ الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے. 2013 میں الیکشن میں دھاندلی کی گئی، نون لیگ کے ساتھ کھڑی تھی. ہم نے صرف 4 حلقے مانگے تھے ان سے کہ اگر آپ یہ 4 حلقے کھول دیں تو ہم الیکشن مان جائیں گے. کیونکہ انہوں نے دھاندلی کی تھی، انہوں نے وہ 4 حلقے نہیں کھولے. اور جب عدالتوں میں جا کے 2-2 ڈھائی سال کے بعد وہ حلقے کھلے، چاروں میں دھاندلی تھی. دھاندلی پوری ان کو کی الیکشن جتانے کے لیے. نون لیگ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ امپائر کے بغیر میچ ہی نہیں کھیل سکتے، ان کو امپائر ساتھ ملانا پڑتا ہے. میں جب ہماری جب 2018 میں حکومت آئی اور انہوں نے کہا جی آپ نے دھاندلی کی، میں نے کہا الیکشن کھول دو. ہم نے ان کو کہا، ہم نے کہا بتاؤ کون سے حلقوں میں ہوئی ہے، بھاگ گئے. پھر 2 سال میں نے کوشش کی کہ ای وی ایم مشینز آئیں. تو تحریک انصاف کے لوگوں یہ سمجھ جاؤ ای وی ایم مشین کا کیا مطلب ہے. اگر ای وی ایم مشین آ جاتی 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. آپ وہ دھاندلی کر ہی نہیں سکتے جو آج ہوتی ہے، کیونکہ ای وی ایم مشین کا مطلب ہوتا ہے جیسی الیکشن کا ٹائم ختم ہوا، بٹن دبایا، رزلٹ آ گیا. دھاندلی ہوتی ساری جیسی الیکشن ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس کرنے کے بیچ میں ساری دھاندلی ادھر ہوتی ہے. میں نے 2 سال کوشش کرتا رہا کہ ای وی ایم مشین آئے. یہ الیکشن کمیشن، اس کے پیچھے ہینڈلرز بیٹھے تھے اور یہ دونوں مین پارٹیز، ان سب نے مل کے ای وی ایم مشین نہیں آنے دی. ہم نے قانون بھی بنا دیا، انہوں نے آ کے قانون ختم کر دیا کیونکہ انہوں نے بوگس ووٹس رکھوائی ہوئی ہیں. یہ دھاندلی کر کے جیتنے والے لوگ ہیں اور اسی لیے ہم نے ہماری پوری کوشش کے بغیر انہوں نے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی. میں آپ سب کے لیے ایک اور بھی بات بتا دوں کہ تقریباً 200 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں عمران خان وہ کیپٹن ہے جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. ہمارا وہ ملک ہے جس نے پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر کھڑے کیے تھے. آج ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا. تو ہماری تو کوشش تھی، میں تو چاہتا تھا الیکشن ہم جیتے تو فری اینڈ فیئر الیکشن جیتے. اور اب دیکھ لیں، یہ جو کہتے تھے کہ سلیکٹڈ ہے، اب میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اب میدان میں آؤ، چیلنج کرتا ہوں، آؤ الیکشن لڑیں. ہم نے 37 بائی الیکشنز میں سے 31 جیت چکے ہیں. 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت چکے ہیں. الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تھی، امپائر ملا کے بھی یہ میچ ہار گئے. تو میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ الیکشن سے بھاگو نہ، سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، امپائر ساتھ ہے. اس کے باوجود میں چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ میدان میں الیکشنز میں آؤ. اور دوسرا، میں یہ جو لندن میں جب ملک میں مشکل پڑتی ہے لندن بھاگ جاتا ہے. پہلے بھی لندن بھاگ گیا تھا جب مشرف کے دور میں، جب اس کے اوپر کرپشن کیس آیا، حدیبہ پیپر مل، تب باہر بھاگ گیا. اب پھر جیسے ہی اس کے اوپر عدالت نے اس کے اوپر
فیصلہ کر دیا، یہ مجرم بن گیا، سزا یافتہ بن گیا، پھر اس نے ڈرامے کیے اور بالی ووڈ کی ایکٹنگ کر کے وہ پلیٹلٹس دکھا کے پھر باہر بھاگ گیا۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کا پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے، بزنسز باہر ہیں، بچے باہر ہیں، علاج باہر ہے، شاپنگ باہر ہے، ریسٹورنٹس باہر ہیں، عیدیں باہر ہیں، اور یہ آ کے پاکستان کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی کیا ہونا چاہیے، الیکشن کب ہونا چاہیے، کس کو سزا دینی چاہیے، حکم دے رہے ہیں کہ اس کو سزا دو، کہہ رہے ہیں اس کو کہ جناب ہمیں جب تک عمران خان جیل میں نہیں جاتا یا راستے سے نہیں ہٹ جاتا تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں بنے گی۔ یہ ملک کا آج حال ہے کہ جرائم پیشہ لوگ، سزا یافتہ لوگ ملک کے اوپر فیصلے کروا رہے ہیں۔ تو میں تو یہ صرف آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو سفر ہے، اب میں اپنی ساری قوم کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نظریہ کیا تھا 27 سال پہلے۔ یہ کیا، آپ جب سب تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ہم کیوں ہیں، ہمارا مقصد کہ ہم نے ملک ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ جو میں 27 سال پہلے کہہ رہا تھا وہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں ملک، خوشحال ملک ہوگا کیسے؟ وہ تو میں نے انصاف کی تحریک 27 سال پہلے آپ سب کو کہا کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا، انصاف کے بغیر خوشحالی نہ آئے گی، یا جمہوریت آئے گی نہ آزادی آئے گی۔ لیکن میں آج تھوڑا سا آپ کو تفصیل میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ یہاں لوگوں نے آزاد معاشرے نہیں دیکھے۔ اگر آپ پاکستان میں ہی رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آزاد معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ میں اگر برطانیہ 18 سال کی عمر میں پڑھنے نہ جاتا اور کرکٹ کھیلنے نہ جاتا تو مجھے بھی نہیں پتا چلنا تھا۔ تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب انصاف آتا ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ انصاف آتا ہے تو لوگ آزاد ہو جاتے ہیں۔ آزاد کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے حقوق کی تفویض کی جاتی ہے۔ ان کا انصاف کا نظام بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور جب تحفظ ہوتا ہے، لوگ اگر اپنے ٹیکس دیں، قانون کے اوپر چلیں، اس کے بعد ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ آزاد شہری بن جاتے ہیں، وہ محنت کریں اس کا پھل ملتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی طاقتور ہو، اگر وہ قانون توڑے تو وہ ان کا انصاف کا نظام پکڑ لیتا ہے ان کو۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قانون توڑ کے کہ پتہ نہیں میں کون ہوں، ادھر یہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ برطانیہ کے اندر کوئین کے بیٹوں کو بھی، شہزادوں کو بھی فائن ہو جاتا ہے اگر وہ قانون توڑے۔ اصل میں وہ سنت پہ چل رہے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے تو سزا ملے گی۔ تو وہ جو معاشرے ہیں وہاں انصاف ہے، انصاف کی وجہ سے آزادی ہے۔ جو یہاں سے ہمارے پاکستانی جاتے، اور میں 50 سال سے دیکھتا برطانیہ میں کہ لیبر کرنے آتے ہیں، مزدوری کرنے آتے تھے، تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے وہ محنت کرتے تھے، وہ اوپر جانا شروع ہو جاتے تھے۔ ان کو پتہ چلتا تھا کہ محنت کا پھل ملے گا یہاں، تو وہ محنت کرتے تھے، زیادہ محنت کرتے تھے۔ ہر 5 سال کے بعد ان کی زندگی بہتر ہو جائے، خوشحال ہونا شروع ہو جاتے تھے، بچے ان کے اچھے اسکولوں میں پڑھ کے وہ ڈاکٹرز بن جاتے تھے۔ تو ان کو میں نے بدلتے دیکھا ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی پیسے بانٹ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں معاشروں کے اندر کیونکہ انصاف ہے، محنت کا پھل ملتا ہے، وہاں جو محنت کرتا ہے وہ اوپر جا سکتا ہے۔ تو یہاں ہمارا یہی مسئلہ ہے، ہم محنت بھی کریں اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، وہ محنت کو پیسے نہیں دیتا۔ ہمارے سسٹم میں کرپٹ لوگ پیسے بناتے ہیں، ان سسٹم میں کرپٹ آدمی پیسے نہیں بنا سکتا۔ وہاں وہ بڑے چوروں کو این آر او نہیں دیتے، اس سسٹم کے اندر سب کو محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں جو چوری کرے طاقتور یا کمزور اس کو سزا ملتی ہے۔ تو وہ سزا، کیونکہ سزا ملتی ہے، وہ سارے محنت کرتے ہیں۔ وہاں معاشروں میں لوگ محنت کرتے ہیں، ان کا ملک اوپر چلا جاتا ہے۔ اپنی طرح ملک اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ پیسے والے لوگ آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں ان میں سے کتنوں نے کتنی پڑھائی کی ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنے کام کیے ہیں؟
جب کام کیے بغیر ہی پیسہ بن جائے گا اور جب آپ کو پکڑنے آئیں گے تو آپ NRO لے لیں گے، تو محنت کون کرے گا؟ محنت کرے کیوں کوئی؟ کیوں وہ پہلے پڑھائی کرے 14 سال، پھر وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرے، تھوڑا سا ٹائم ہو شام بیوی بچوں کے لیے، وہ کیوں محنت کرے جب آرام سے ایک کھانچا مارا اور اربوں روپیہ بن گیا؟ تو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ محنت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب محنت کا پھل ملتا نہیں اور چوری کا پھل ملتا ہے، کرپشن سے پیسہ بنتا ہے، رشوت سے پیسہ بنتا ہے، وہ معاشرہ کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے آج، کیونکہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ہمارے ملک جب سے یہ چور اوپر آئے ہیں، ان لوگوں نے اس ملک میں ایسی تباہی مچائی ہے، معیشت کی تباہی مچائی ہے، اور یہ جو لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں، 9 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور یہ وہ 9 لاکھ پاکستانی ہیں جو پروفیشنلز ہیں، جو دنیا میں کہیں بھی جائیں تو ان کو نوکریاں مل جائیں گی، جن کے اوپر اس قوم نے پیسہ خرچ کیا ان کو تعلیم دینے کے لیے۔ وہ پروفیشنل جب ملک چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ اور یہ جا کے دوسرے ملکوں کا فائدہ کروا رہے ہیں، یہ جدھر جا کے نوکریاں کریں گے ادھر فائدہ ہوگا۔ ہماری بزنسز چھوڑ کے جا رہی ہیں ملک۔ ایک دبئی کا علاقہ ہے الائن، ادھر سے ان کا ایک مینیجر آیا، وہ مجھے کہہ رہا تھا جو پچھلے 8-9 مہینے میں پاکستانیوں نے سرمایہ کاری کی ہے دبئی کے اندر، وہ پچھلے 10 سال میں نہیں کی۔ تو جب آپ ہمارے ملک میں جب تک انصاف نہیں ہوتا ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اور یہ 27 سال پہلے کیونکہ میں نے برطانیہ میں انصاف کا نظام دیکھا تھا، اس لیے میں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک، کیونکہ اگر ایک چیز ہمیں چاہیے خوشحالی کے لیے، ملک کو کھڑا کرنے کے لیے، وہ ایک چیز ہے انصاف۔ اور اس کے لیے آج آپ سارے میرے ساتھ مل کے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں، ہم نے کوشش کی اور ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، کیونکہ اوپر قبضہ ہو گیا ہے، ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا جو ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان کے صرف اپنے فائدے ہیں۔ یہ 2 جماعتوں کے ہیڈ ہیں صرف اپنے NRO لینے کے لیے، کیونکہ 1100 ارب روپے کی ان ساروں نے چوری اپنی معاف کروائی ہے۔ اس چوری کو جو معاف کروایا ہے بچانے کے لیے کہ کہیں عمران خان نہ آ جائے، تو یہ الیکشنز ہی نہیں ہونے دے رہے، یہ آئین کو توڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چیف جسٹس جو زبردست سٹینڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے نہیں، اپنی چوری کا پیسہ بچانے کے لیے۔ اور میں اس کے اوپر ابھی بعد میں آؤں گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن ایک چیز میں دوسری چیز آپ کو بتاؤں کہ آزادی کیسے آتی ہے۔ آزادی جب قوم ہر انسان کو قانون کے سامنے جب ایک برابر ہو جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جب مجھے پتا ہے کہ میرے ملک کی عدالتیں میرے حقوق کی حفاظت کریں گی، میرے اسے ناانصافی نہیں ہونے دیں گی، میں آزاد ہو جاتا ہوں۔ اس ملک کے اندر تھانہ کچہری کی پالیٹکس نہیں ہوتی۔ یہ تھانہ کچہری کی کیا پالیٹکس ہے؟ میں طاقتور ہوں، میں جا کے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز کروا دیتا ہوں، میں ان کو تھانے میں چکر لگواتا ہوں، تھانے میں مارے پڑواتا ہوں، اس کو کوئی بچانے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں ان کی زمینوں پہ قبضے کر لیتا ہوں۔ آج اگر میں غریب آدمی ہوں، میرے اوپر طاقتور میری زمین پہ قبضہ کر لے، میں تو 100 سال لگا لو تو میں اپنا قبضہ نہیں چھڑا سکتا، تو میں کیا کروں گا؟ میں پھر کسی طاقتور ڈاکو کو ڈھونڈوں گا جو میری زمین چھڑا سکے، کیونکہ انصاف کا نظام تو مجھے نہیں بچائے گا۔ سو جو ہمارا سارا سسٹم بن گیا وہ غلاموں کا سسٹم ہے، ہم آزاد ہی نہیں ہیں۔ کوئی ہماری نہ پولیس کی جرت تھی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ ہماری حکومت ہوتے ہوئے پنجاب میں کہ FIR کاٹے۔ اور اس کے بعد جب
جب وہ جوائنٹ انویسٹیگیٹنگ کمیٹی نے کام کرنا شروع کیا ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے، وہ اتنا طاقتور آدمی تھے، انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے سیبوٹاج کر دیا انویسٹیگیشن، کیونکہ انہوں نے پکڑے جانا تھا۔ تو جب ایک ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، اگر اس کو انصاف نہیں ملتا تو کہاں بیچارے کسان، کہاں بیچارے مزدور، ان لوگوں کو کیا انصاف مل رہا ہے وہاں؟ تو پھر یہ غلام بن جاتے ہیں۔ جب آپ کو انصاف نہیں ملتا آپ غلام بن جاتے ہیں۔ اور فرق ہمارے میں اور برطانیہ میں کیا ہے؟ اس معاشرے میں جدھر انصاف ہے وہاں فرق کیا ہے؟ وہاں فرق یہ ہے کہ ادھر کی پولیس کبھی کوئی ناجائز غیر قانونی کام کرتے ہوئے ڈرتی ہے، کیونکہ وہ پکڑے جائیں گے۔ وہاں کی پولیس اگر آپ کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کاٹتی ہے تو ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جھوٹی ایف آئی آر ہے، ہمارے اوپر کارروائی ہوگی۔ میرے اوپر 145 کیسز کر چکے ہیں، 145 کیس، 15 کرمنل کیس ایک دن میں کر چکے ہیں، 40 دہشت گردی کے کیس کر چکے ہیں۔ کون سے مہذب معاشرے میں پولیس کی جرت ہوگی یہ کرنے کی؟ کیونکہ پولیس کو خوف ہے وہاں کے انصاف کے نظام سے۔ وہ آ کے عدالت میں پوچھیں گے کہ جناب آپ نے یہ کیسے کیا؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اوپر سے حکم آیا۔ کیا آپ کے پولیس کے قوانین کے اندر یہ آپ کو اجازت دیتا تھا یہ کرتے ہوئے؟ اور اگر وہ نہیں دیتا تھا اس کو سزا ہونی ہے۔ وہاں تو یہ حال ہے۔ یہ تحریک انصاف کے کارکنوں ذرا غور سے سنیں، انسانوں کی تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک پولیس والے کو 6 مہینے کی سزا ہوئی کیونکہ اس نے، جو پولیس کے کتے نہیں ہوتے، جو وہ پولیس کتے لے کے پھرتی ہے، اس نے کتے کو، کسی نے اس کو مارتے دیکھ لیا چھڑی سے، اس کو 6 مہینے سزا ہو گئی۔ ادھر یہ حالات ہیں، وہ سسٹم یہ ہے، وہ آزاد لوگوں کا سسٹم ہے۔ یہاں بچارے لوگوں کو پکڑ کے، ہمارے کارکنوں کو انہوں نے کیا کیا تھانوں میں جا کے یا جیلوں میں؟ ہم تو پولیٹیکل پریزنرز تھے۔ کیا اس برطانیہ میں یا یورپ میں ایک سینیٹر کو، اعظم سواتی کو پکڑ کے تشدد کوئی کسی کی جرت ہی کرنے کی؟ بچوں کے سامنے مارنا، 3 بجے صبح اٹھا لیا، اغوا کیا۔ کیا علی مین کو جس طرح ساری جگہ کے چکر لگا رہے ہیں کوئی کر سکتا ہے کسی اور مہذب معاشرے میں؟ کیا افتخار گمن میرا سیکیورٹی کا ایکسپرٹ ہے اور میری جان کو خطرہ ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے کتنے دنوں سے، وہ اس کو ایف آئی اے اٹھا کے لے گئی ہے صرف اس لیے کہ وہ میری سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہا تھا۔ کیا جس طرح ارشد شریف کو انہوں نے اس ملک سے باہر بھجا کے قتل کیا، کسی کی جرت تھی ایک ڈیموکریٹک، ایک وہ معاشرہ جدھر انصاف ہو، کسی کی جرت ہی یہ کرنے کی نہیں تھی، کیونکہ وہاں آزاد ہیں لوگ، انصاف کی وجہ سے آزاد ہیں۔ یہ جب تک معاشرے کے اندر رول آف لا نہیں آتا وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں پھر سے یہ آپ سب کو، تحریک انصاف کے لوگوں، یہ سب یاد رکھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی تھی اپنے ذہنوں میں ڈال لو کہ جو معاشرہ کمزور لوگوں کو، چوروں کو تو جیل میں بھیجتا ہے، لیکن طاقتور مجرموں کو جیل میں نہیں پکڑ سکتا، سزا نہیں دے سکتا، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ آج جو ہم اپنے گھٹنوں پہ کھڑے ہیں، گھٹنوں پہ بیٹھے ہیں، اور ہمارا جو اس وقت کا پرائم منسٹر کہتا ہے جی میں مجبور ہوں، میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں، اپنے آپ کو بھی ذلیل کراتا ہے، ہم سب کو ذلیل کرواتا ہے، وہ اس لیے کہ ان ساروں نے اوپر بیٹھ کے پہلے تو ملک کا انصاف کا نظام تباہ کیا، کیونکہ انہوں نے کیا، یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ملک سے پیسہ چوری کر ہی نہیں سکتے تھے اگر اس ملک میں رول آف لا ہوتا۔ یہ ملک سے جو پیسہ باہر بھجواتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے پراپرٹیز میں لندن میں یہ رہ رہے ہیں، مے فیئر میں، بیٹا ہائیڈ پارک میں، مہنگے ترین علاقوں میں رہ رہے ہیں،
اربوں रुपए की प्रॉपर्टीज में, ये किधर से पैसा गया है? ये इस मुल्क से गया है। अगर इस मुल्क का निजाम, इंसाफ का निजाम काम कर रहा होता, ये कभी भी ना जाता पैसा बाहर। तो पहले खुद ही वो इंसाफ के निजाम को तबाह करते हैं, अदलिया के अंदर तकसीम करते हैं, जजेस के ऊपर पूरा प्रेशर डालते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं ताकि इनको कोई रोके ना। FIA को तबाह करते हैं जिसका काम इन्वेस्टिगेशन का है, नैब को तबाह करते हैं। हर वो इदारा जो इस मुल्क में चोरी रोक सकता है पहले उसको तबाह करते हैं, फिर पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं। तो ये भी आपने कभी सुना है कि यहां बड़े बड़े साहिब इक्तदारों का पैसा बाहर पड़ा है, या बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन वो पैसा बाहर ले जाते हैं, या बड़े बड़े सारे तकरीबन टॉप सियासतदान इनकी बाहर प्रॉपर्टीज हैं। जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट बन चुके हो, उनका तो वो तो इस मुल्क को, उनका तो काम था इस मुल्क के अंदर बैठे वो पैसा बाहर ले जाते हैं। शरीफ खानदान का सारा टब्बर बाहर बैठा है। वो उनके जिन लोगों का पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आना है पैसे बनाने के लिए, बाकी इनका सारा रिहाइश बाहर है, उनकी कैसे कमिटमेंट होगी पाकिस्तान की? और कौन सा मुल्क ये इजाजत देता है? सोचे कौन सा मुल्क ये इजाजत देता है कि आप पॉलिटिक्स पाकिस्तान में कर रहे हो और आपका सब कुछ पैसा बाहर, छुट्टियां, शॉपिंग, बिजनेसेस, प्रॉपर्टीज बाहर है? बताए ना कितने दुनिया में मुल्क, सिर्फ बनाना रिपब्लिक्स में ऐसे होता है। तो इसलिए हमारा जो जंग है वो है रूल ऑफ लॉ की। तो आप सब समझ जाएं, जो आज मैं 27वीं सालगिरह में जो आपको पैगाम देना चाहता हूं कि हमारा मुस्तकबिल इस मुल्क का अब एक ही चीज पे है कि हम सब डट के हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में पूरी शिरकत करें। हकीकी आज़ादी आती है इंसाफ से, जमहूरियत आती है इंसाफ से, खुशहाली आती है इंसाफ से। जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, ना खुशहाली आएगी, ना जमहूरियत आएगी और ना आज़ादी आएगी। यही माफिया ऊपर बैठ के खून चूस के पैसा बाहर ले जाएगा, लोग गरीब हो जाएंगे। लोग गरीब हो रहे हैं। आप अब ये देख लें कि हमारा जो औसत आमदनी है, मैं फिर से बताता हूं, ये आप सब याद रखें ये चीज। दुनिया में 140 मुल्कों में जो सबसे नंबर 1 है इंसाफ के निजाम जिसका सबसे बेहतर है, वो मुल्क है डेनमार्क। उसकी औसत आमदनी, ये सुन लो पाकिस्तानियों, औसत आमदनी $68,600 है। और हमारा मुल्क जिसमें अल्लाह ने इतनी नेमतें बख्शी हैं, हमारी औसत आमदनी $1,600 है। हम हैं 140 मुल्कों में से, इंसाफ के निजाम में हमारा नंबर है 129। हम 129 पे हैं। और ये अगर चोर ऊपर रह गए तो ये 140 से भी आगे निकल जाएंगे। और वो जो मुल्क ऊपर हैं, जिधर इंसाफ है वहां खुशहाली है। तो ये दोनों साथ मिले हुए हैं। आप अच्छे से अच्छा भी इकोनॉमिस्ट ले आए पाकिस्तान में, वो कभी इस मुल्क में कुछ नहीं कर सकता जब तक हम रूल ऑफ लॉ नहीं कायम करते। और आखिरी बात कि जिस दिन हमने ये कर दिया, लोग कहते ना हम आके क्या करेंगे, मैं आपको आज दावे से कहता हूं कि अगर ये कोई मुल्क ठीक कर सकता है, अब स्वाय तहरीक इंसाफ के कोई नहीं कर सकता। और ये क्यों कर सकती है तहरीक इंसाफ? ये इसलिए कर सकती है कि जो 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा असासा है। इनके पास इतना पैसा है कि हम 1 करोड़ में से अगर 5, 6 लाख, 10 लाख पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमाया करने के लिए ले आए, तो आप ये ज़हन में डाल लें कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास इतना बड़ा असासा है ये। लेकिन वो सवाल ये है, अब ये सवाल है ये, अच्छा आप में से कभी भी दुबई जाएं तो जरा एक काम करें जो मैं आपको कहता हूं, ये पूछें,
آپ دبئی جائیں اور پاکستانیوں کی دکانوں میں جائیں، کارخانوں میں جائیں، ان سے سوال پوچھیں کہ جی اچھا وہ آپ کو سب میں یہ بھی آپ پیار کرتے ہیں سارے پاکستان سے، بھی آپ کو دکاندار یا سیاستدار یا سرمایہ کار ملیں گے وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ دیکھیں آپ یا دبئی میں دکان کھولی ہوئی ہے یا فیکٹری لگائی ہوئی ہے، آپ یا دبئی میں لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، آپ یہاں پیسہ بنا رہے ہیں، آپ پاکستان میں کیوں نہیں بناتے؟ پاکستان میں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اگر آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، تو وہ کیا کہیں گے آپ کو؟ وہ کہیں گے ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو ہمارے اوپر ہر قسم کی ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے، ہر کوئی پیسہ مانگنے آ جاتا ہے، انسپیکٹرز آ جاتے ہیں پیسے رشوت مانگنے، وہ ٹیکس والا آ جاتا ہے، اگر ہم دیانتداری سے ٹیکس دیں وہ ٹیکس دگنا کر دیتا ہے، اور اگر ہم اس کو پیسے دے دیں رشوت تو ہم ٹیکس آدھا بھی دے دیتے ہیں۔ وہ دبئی میں کہے گا کہ ہم یہاں جب آتے ہیں ایک ہمارے سے وہ لائسنس فی چارج کرتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا ٹیکس ہے، ایک دفعہ ہم ٹیکس دے دیں نہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے، کوئی ہمیں تنگ نہیں کرتا، جتنا بھی ہم پیسہ بنائے ہم بنا سکتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی سردرد نہیں ہوتی، کوئی ہمیں آ کے رشوت نہیں مانگتا۔ اور یہی آپ کو ہر جگہ ملیشیا چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، کتنی دفعہ بیچارے برطانیہ میں پاکستانیوں نے آ کے پاکستان میں سرمایہ کرنے کی کوشش کی ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس سسٹم میں نہیں چل سکتے کیونکہ کرپشن اتنی زیادہ ہے، کرپشن اتنی زیادہ ہے کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، تو وہ پھر چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اتنا پاکستان کے قابل لوگ، بڑے بڑے بزنس مین ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں پاکستان میں کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہے ہمارے سسٹم پہ۔ اور ہم کیوں نہیں سسٹم ٹھیک کر سکتے؟ کیونکہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چور اوپر بیٹھے ہوئے سسٹم ٹھیک نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی چوری بچانی ہے، این آر او لینا ہے، یہ آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہونے دیتے۔ اور یہ ہے پاکستان کی جنگ، جب تک ہم ان لوگوں کو شکست نہیں دیں گے اور الیکشنز میں شکست نہیں دیں گے تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں آنے لگی، یہ ملک آگے نہیں جانے لگا۔ بھیک مانگ کے اور یہ قرضے لے کے گزارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ملک غریب ہوتا جا رہا ہے۔ ملک آگے تب بڑھے گا جب اس ملک میں سرمایہ کاری ہوگی، سرمایہ کاری تب ہوگی جب ہم اس ملک کا ماحول ٹھیک کریں گے، ماحول تب ٹھیک ہوگا جب یہاں رول آف لا آئے گا یا انصاف کی حکمرانی آئے گی۔ جب انصاف کی حکمرانی آئے گی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ ہوگی، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگی، سرمایہ کار یہاں پہلے سب سے پہلے آپ کا بیرون ملک پاکستانی آئے گا، جس طرح چائنا میں پہلے بیرون ملک چائنیز آئے تھے جب انہوں نے ماحول ٹھیک کیا، ہندوستان میں بیرون ملک ہندوستانی آئے تھے، اس کے بعد دنیا کا انویسٹر آتا ہے۔ تو پہلے اپنے لوگ جو درد رکھتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں پاکستان میں، جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کے لیے فضا ٹھیک کرنی ہے۔ وہ فضا تب ٹھیک کریں گے جب انشاءاللہ الیکشن میں جیت کے ایک مینڈیٹ سے عوام کے آئیں گے، عوام کے مینڈیٹ سے اس کے بعد ہم اس ملک کا انصاف کا نظام سب سے پہلے ٹھیک کریں گے، ساری رکاوٹیں ہٹائیں گے جو سرمایہ کاروں کے راستے میں ہیں۔ یہاں پاکستان میں ایسا سرمایہ کار بیٹھا ہوا ہے، وہی اپنا پیسہ واپس لانا شروع کر دے گا، اس کے پیسے کو تحفظ دیں گے، ہم ان کو ایک ایسا ماحول دیں گے جدھر ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، جو ماحول ان کو باہر ملتا ہے وہی پاکستان میں دیں گے۔ ہمارا 23 کروڑ کا آبادی ہے، 23 کروڑ کی آبادی کا مطلب دنیا سے سارا سرمایہ کار آئے گا پاکستان میں انویسٹ کرنے۔ تو اس لیے آخر میں یہ آپ سب کو کہہ دوں کہ ہماری 27ویں سالگرہ ہے، انشاءاللہ 28ویں سالگرہ میں یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کی انشاءاللہ حکومت آئے گی، اور اب تک
آج سے 1 سال کے بعد انشاءاللہ ہمارا ملک اس دلدل سے نکل گیا ہوگا. جو مجھے امید ہے کہ آگے جو بھی چاہتا ہے کہ یہ ملک کھڑا ہو کے اپنے پیر پہ کھڑے ہو اور ایک غیرت مند ایک عظیم قوم بنے، وہ سارے لوگ چاہیں گے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہو. قانون کی حکمرانی کے بغیر، رول آف لا کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں. اور یہ سارے، چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں جو دیانتدار، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بڑے ایسے اچھے بھی پولیٹیشنز ہیں، ان کو بھی یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ان کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آنا ہی ہے کہ اس پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں ہے جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں آتا. دیکھیں، مجھے یہ جو 27 سال کی سٹرگل میں نا، جو 3 لوگ مجھے ہمیشہ یاد رہتے بھی ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اس دنیا سے لے گیا. وہ سب سے پہلے میرا دوست نعیم الحق تھا، جو پہلے دن سے میرے ساتھ تھا اور بہت ہی وفادار میرا دوست تھا. اس کے بعد احسن رشید. یہ وہ لوگ تھے جو پہلے میرے ساتھ جب آئے، جب لوگ کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ تحریک انصاف کامیاب ہو سکتی ہے، بلکہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. میرے کئی جو لوگ آتے تھے کہتے تھے جب ہم گھروں میں جاتے ہیں ہمارے گھر والے مذاق اڑاتے ہیں. تو اس وقت احسن رشید میرے ساتھ تھا. اور جو میں اور بھی نہیں بھول سکتا وہ سلونی بخاری ہے. یہ بھی وہ تھی جو کہ یعنی ایسے یہ ہمارے بڑے نظریاتی اور بے لوث کارکن تھے جو میرے کولیگز بھی تھے. تو سب سے پہلے تو مجھے ان کی تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ خیر نعیم الحق نے تو دیکھ لیا جب اقتدار میں، لیکن وہ اقتدار تو کوئی بڑی چیز نہیں تھی. میں تو وہ چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان ہم ٹرانسفارم کر دیں. یعنی ہم اس کو جس طرح مہاتر نے ملیشیا کو اٹھا دیا، جس طرح اردوغان نے ترکی کو اٹھایا، میں تو وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا اور جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا اور باہر سے لوگ یہاں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے، یہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، میں تو وہ پاکستان کی سمجھتا ہوں کامیابی. پرائم منسٹر بننا تو کامیابی نہیں ہے. لیکن احسن رشید نے بڑی محنت کی میرے ساتھ، بڑا انہوں نے قربانیاں دی اور بدقسمتی سے سلونی کو، نعیم الحق کو اور احسن رشید کو، تینوں کو کینسر ان کو لے گئی دنیا سے. تو ایک تو مجھے ان کا بہت مجھے یاد بھی رہتے ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے آج. اور دوسرا جو مجھے، خیر چیزیں تو بہت ہیں لیکن مجھے جو چیز یاد رہتی ہے اور وہ میں چاہوں گا فیصل آپ بعد میں اس کو پلے بھی کریں، جو میرے گھر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، جو تقریباً 24 گھنٹے جس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا، یہ میں کبھی بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے گھر پہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جب اٹیک کیا، لیکن جو اس میں جو مجھے سب سے زیادہ چیز پسند آئی کہ جس طرح وہ نوجوان کھڑے ہوئے اتنے رینجرز اور پولیس کے سامنے اور 24 گھنٹے مقابلہ کیا. وہ جو ایک فیضان کی جو وہ ویڈیو ہے، وہ میں اس لیے مجھے پسند ہے کہ میں اس میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں اس ملک کی، کہ جب آپ کے نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ آ جاتا ہے نا، یعنی وہ ان کا خوف چلا جاتا ہے. اور جس طرح وہ ایک ساری، اب یہ یاد رکھیں یہ گھنٹوں سے مقابلہ کر رہے تھے، تھوڑے سے لوگ تھے مقابلہ کر رہے تھے، ادھر پولیس ادھر رینجرز، اور ٹیئر گیس شیلنگ اور واٹر کینن اور پتہ نہیں کیا کیا پیلٹ گنز، جو بیچاری سمابیہ کو سامنے اس بے شرم آدمی نے دیکھ رہا کہ خاتون کڑی ہے، اس کے اوپر 2 اسٹیشن فائر کیے پیلٹ گنز کے. تو جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا، اور میں ویسے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسی چیز کبھی آزاد معاشرے میں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آزاد معاشرے میں کبھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ جو پولیس والے، یہ جو بھی رینجرز یا پولیس والے تھے، ان کے خلاف کارروائی ہونی تھی، کیونکہ قانون ان کو اجازت نہیں دیتا یہ کرنے کی. کوئی دنیا کا قانون، ایک نہتی خاتون آ رہی ہے اس کے اوپر یہ فائرنگ کر رہی ہے، کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا. اور اس کو دیکھیں، عثمان کو دیکھیں جس طرح وہ ان کو بچا کے لے کے گیا. اور یہ دیکھیں وہ جو اس نے اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر دیا ان کے یہ گولیاں مارنے سے، وہ اس کو دیکھیں وہ آگے کھڑا ہو گیا سامنے، وہ جو عثمان تھا. تو دیکھیں یہ ہے غلام معاشرے میں ایسے ہوتا ہے.
آزاد معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ پولیس بھی ڈرتی ہے، رینجرز بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر کارروائی ہوگی. کبھی ایسے نہیں کر سکتے کہ اس نے کوئی ہتھیار بھی نہیں پکڑے ہوئے خاتون کھڑی ہے اور یہ 4-5 ڈشکرے اس کو مار رہے ہیں اور 2 جگہ اس بیچاری کو گولیاں لگی ہیں، وہ چھرے لگے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سین، یہ دیکھیں. اب یہ ہے گھنٹوں سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں. یہ بوتل اس نے پکڑی ہوئی ہے کیونکہ ٹیئر گیس اتنی زیادہ ہے. اب اتنی زیادہ ٹیئر گیس ہے، انہوں نے پانی پکڑا ہوا کیونکہ اپنے اوپر پانی ڈال رہے ہیں وہ ٹیئر گیس کی وجہ سے. لیکن ان کا جذبہ دیکھیں کہ یہ اس کے باوجود یہ کھڑے ہیں نوجوان، اور یہ تھوڑے سے ہے اور وہاں پتہ نہیں کتنے پولیس اور رینجرز تھے. تو جب قوم ایسا جذبہ آ جائے پھر وہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے. قوم جب اس کے اندر یہ جنون آ جائے اور جذبہ آ جائے، نظریہ آ جائے آزادی کا، پھر اس قوم کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اگر آپ میرے سے پوچھیں نا کہ 26 سال میں جو مجھے 27 سال میں جو خوشی آئی، سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ہم ایک قوم بن رہے ہیں. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال آپ سے یہ ہے، 27 سال میں آپ نے بہت زیادہ اسٹرگل کی، بہت کچھ کیا، دھرنے دیے، یہاں تک کہ آپ پہ فائرنگ بھی ہوئی، آپ کے گھر پہ بھی حملہ ہوا، سب کچھ ہوا، یہاں تک کہ یہ چوروں نے آپ کے نکاح پہ بھی بات اٹھائی. ایسی کیا چیز ہے پاکستان میں، ایسا کیا ہے اتنی محبت، اور کیوں ہے اس پاکستان سے آپ کو اتنی محبت؟ جی میں اس محبت کی کوئی خاص وجہ جس کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ایسا کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بھی اور جتنے میرے اس وقت تحریک انصاف کے کارکن اور نوجوانوں کو میں خاص طور پہ یاد کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میری بڑی غور سے بات سننا. یہ جو ہمیں جو اللہ زندگی میں لے کے آتا ہے اور جو ہم اپنی جو زندگی گزارتے ہیں، اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ کوئی مزے کرنے والی اور یہ کھیلنے کودنے کی زندگی نہیں ہے. اس نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، جن بھی اللہ کی مخلوق ہے. لیکن انسانوں کو اس نے فرق کیسے پیدا کیا ہے کہ اس نے ہمیں اچھے برے کی فیصلہ ہمارے پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہمارے 2 راستے جو آپ نماز میں مانگتے ہیں، اللہ سیدھے راستے پہ لگا، ان کے لیے جو دوسرے راستے پہ چلے گئے. ہمیں اللہ نے آپشن دیا 2 راستوں کے بیچ میں. جانوروں کو یہ آپشن نہیں ہے، وہ انسٹنکٹ پہ چلتے ہیں، ان کے لیے کوئی اللہ نے یہ 2 راستے نہ فرشتوں کے لیے دیے ہیں. فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انسانوں کو اس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں میں زندگی دے رہا ہوں، تمہیں میں فیصلہ کرو 2 راستوں کے بیچ میں. اور اللہ یہ تمہیں کہتا ہے کہ آپ کا جو آخرت ہوگی، جو اصل آپ کی زندگی ہے، اس کی آپ کا یہ دنیا آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو آپ کو فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. نماز میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ مسلسل دعا مانگے نعمتوں والے راستے پہ. تو یہ میں کیوں آپ کو سب کہہ رہا ہوں کہ جو راستہ اللہ کا راستہ ہے وہ آسان نہیں ہے. ہم آسان راستے ڈھونڈتے ہیں، آسان راستہ کئی دفعہ دوسرا راستہ جو تباہی کا راستہ ہے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو ہم مانگتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو مانگتے ہیں اللہ نعمتوں والا راستہ. وہ میں سمجھتا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان تھے. اور وہ راستہ آسان نہیں تھا. ان کی زندگی نبوت کے بعد ایک مسلسل جدوجہد تھی اور مشکلوں کا راستہ تھا. لیکن وہ کیونکہ وہ اللہ کے راستے پہ تھے، جتنی بھی مشکلات راستے میں آتی تھی دنیا میں، وہ سوتے سکون میں تھے، کیونکہ اندر سکون تھا، کیونکہ اللہ کے راستے پہ تھے. یہ سمجھنے کی بات ہے. آج کیونکہ میں مغربی معاشرے کو آپ سب سے بہتر جانتا ہوں، 70% لوگ ادھر سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں،
وہاں جتنا تقریباً ہمارا بجٹ ہے نا، ان کا صرف اتنا بجٹ ڈپریشن پہ خرچ ہوتا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے ان کو اتنا نقصان ہوتا ہے. کیوں؟ ہے تو خوشحال معاشرہ لیکن اندر سکون نہیں ہے. سکون یہ جو آپ کے اس وقت نواز شریف اور زرداری ہے، ان کو خود نہیں پتا کہ کتنا انہوں نے اربوں اربوں روپیہ پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن کیا یہ سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزارتے. یہ جو نواز شریف کا حال ہے، جو وہ سب سے مہنگے لندن کے علاقے میں سب سے باہر چور چور کی آوازیں لگتی ہے، یہ سکون کی زندگی نہیں ہے. تو سکون کی زندگی تو میرے نبی کی تھی. ساری مشکلوں کے باوجود ان کے منہ کے اوپر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، اسمائل تھی، اندر کوئی ان کو سوتے آرام سے تھے، سلیپنگ پل کی ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اندر سے اس راستے پہ تھے جدھر اللہ نعمتیں بخشتا ہے. تو ہم جو ڈھونڈتے ہیں نا، ہم ڈھونڈتے ہیں آسان راستہ، لیکن وہ آسان راستہ کئی دفعہ نعمتوں کا راستہ نہیں ہوتا. تو میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے تو سیرت نبی کو پوری طرح پڑھ کے اس نتیجے پہ آیا کہ اگر اللہ اپنے حبیب کو 23 سال مشکل زندگی سے گزارا، جبکہ وہ اللہ کا حبیب سب سے انسان جو اللہ پیار کرتا تھا، تو ہمیں تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو راستہ ہے وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے. مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں، جتنا آپ ان کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں، اللہ اور طاقت دے دیتا ہے آپ کو. تو یہ کبھی بھی زندگی کی اونچ نیچ سے گھبرانا نہیں چاہیے. میں اس لیے اپنی قوم کو کہتا ہوں، مشکل وقت میں گھبرانا نہیں ہے آپ نے. ہمارے میں اللہ میں ایمان ہے، ہم اس کے اوپر پورا ایمان رکھ کے پوری محنت کرتے ہیں. ہم جدوجہد آخری گیند تک کریں گے. جب تک میں زندہ ہوں میں جدوجہد کروں گا اوپر پہ، اور کامیابی اس کے ہاتھ میں ہوگی. لیکن اس میں گھبرانا نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے کہ اونچ نیچ ہے. اگر میرے نبی کو اللہ مشکل راستے پہ ڈال سکتا ہے تو وہ تو اللہ کا حبیب تھا. ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن ہمیں ان کی سنت سے سیکھنا ہے. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ. تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.